बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरें आई हैं और ख़बर यह है कि ईरान ने अमेरिका के 9500 अनएक्सप्लोडेड जो शेल थे, बॉम्बलेट्स थे, उनको डिस्कवर कर लिया है और जिनमें इंतहाई कीमती बम जो कि GBU 57 की बात की जा रही है, BLU की बात की जा रही है, बंकर बस्टर बमों की बात की जा रही है, यहाँ तक कि जो एडवांस्ड मॉडल थे उसके 15 के करीब मिसाइल जो हैं वो ईरान ने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि UAE ओपेक से निकल चुका है और जो ऑफर दी गई है ईरान की तरफ से, वहाँ पे वाशिंगटन से अंदरूनी खबरें आ चुकी हैं वाइट हाउस से कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है और पाकिस्तान सरहद के ऊपर जो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंगी झड़पें जारी हैं, अच्छी तरह वहाँ पे उनकी धुलाई की जा रही है और जो खेल था सारे का सारा वो इस वक्त बदल चुका है। वो लोग जो कि ख्वाहिश किए बैठे थे कि पाकिस्तान के CPEC को बंजर कर दिया जाएगा, अब वो खुद बंजर हो गए हैं। वो क्या खेल है उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ ही ईरान के पास इस वक्त बहुत कम है। उसकी वजूहत क्या है कि जो तेल है उनका वो अब उनके पास स्टोर करने के लिए कोई भी जगह नहीं है और अगर वो कुएं बंद करते हैं तो फिर समझ लें वो बंद हो गए। अरबों डॉलर और बहुत टाइम उसके ऊपर लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो खित्ते की सियासत है वो किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान अफगान तालिबान की किस तरह धुलाई कर रहा है, CPEC से कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, वाइट हाउस के अंदर क्या साजिशें की जा रही हैं, क्या जंग शुरू होने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब्बास अरागची पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद के दौरे पे 2 दौरे उन्होंने किए और वो आने के बाद पाकिस्तान को एक प्लान दे के गए कि जनाब अभी हमारी जो लीडरशिप है वो इस चीज़ के ऊपर तकसीम है कि न्यूक्लियर की जो इनरिचमेंट है उसके प्रोसेस को 10 साल के लिए रोका जाए या ना रोका जाए, या जो स्टॉक पाइल्स इनरिच्ड हो चुकी हैं 60% जिनसे जोरी हथियार बन सकते हैं उनको किसी और मुल्क के हवाले किया जाए या ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त ईरान के पास कहा जा रहा है कि टाइम बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि ईरान जो ऑयल पंप कर रहा है वो अब उसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये शायद 3 दिन की रह गई है और ये कई अमरीकी ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि अब्बास अरागची पाकिस्तान को बता के गए हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन की कैपेसिटी रह गई है। लेकिन कई अमरीकी ज़राए अबलाग ये ख़बर दे रहे हैं कि 12 से 22 दिन की अभी कैपेसिटी ईरान के पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ आगे चल रहा है, इसके ऊपर मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन अब जो प्लान दिया गया वो ये दिया गया कि हम इसको स्टेजेस के अंदर सॉर्ट आउट करते हैं। अभी फ़िलहाल आप न्यूक्लियर के मामले को बाईपास कर दें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हम खोल देते हैं, आप ब्लॉकेट खोल दें और एक तरह से तेल की सप्लाई को कंटिन्यू किया जाए। अब ये चीज़ जब सामने आती है तो ट्रम्प जो है वो अपना सर जोड़ के बैठ जाते हैं और अपनी जो मशीर हैं उनके सिक्योरिटी के उन सब से वो मुशावरत करते हैं कि बताएं क्या किया जाए। अब जो खबरें आ रही हैं 2 किस्म की प्लानिंग वहाँ पे की, 2 नुक्तों पर गुफ्तगू की गई। एक नुक्ता ये था कि ईरान की जो प्रपोज़ल है उसको तस्लीम कर लिया जाए, उसको मंजूर कर लिया जाए और अपना एक वफद मुज़ाकरात के लिए ईरान भेज दिया जाए, जबकि दूसरा कि ये सीज़ फायर को ख़त्म कर दिया जाए और इस जंग को दोबारा शुरू कर दिया जाए। लेकिन कई यहाँ तक कि एक साबिक अफसर हैं CIA के लैरी जॉनसन, वो अक्सर पॉडकास्ट, व्लॉग्स और सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि ट्रम्प जो है वो दोबारा जंग छेड़ना चाहते हैं ईरान के साथ, लेकिन उनकी अमरीकी फ़ौज के जो कमांडर हैं वो इसकी इंतहाई सख्त मुज़ाहिमत और मज़म्मत कर रहे हैं कि अभी ये काम हम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जब भी किसी मुल्क के साथ जंग छेड़ते हैं या छेड़नी होती है तो 60 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस से उसकी अप्रूवल लेनी होती है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि हम तो इस जंग के अंदर डायरेक्ट कूदे नहीं, हम तो शरीक थे इसके अंदर, अब दोबारा जंग में कूदते हैं तो वहां पे भी कानूनी पेचीदगियां ट्रंप के लिए पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त ये जंग इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी है और ट्रंप की मकबूलियत में भी 70% कमी हो चुकी है। अब ये सारी की सारी सूरत हाल चल रही होती है और हमारे पास खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि ईरान के पास इस वक्त टैंकर्स नहीं है। एक बात को समझने की ज़रूरत है। देखें, जब कुएं से निकाला जाता है तेल
تو اس کے دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو اس کو کسی کنٹینر میں بند کر دیا جائے یا اس کو کارگو شپ کے اندر لوڈ کر دیا جائے، اور یہ سپلائی جو ہے پائپ یہ چلتی رہتی ہے. یہ اس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جب دل چاہیں ٹوٹی بند کر دیں، جب دل چاہیں آپ اس کی ٹوٹی کھول دیں، کیونکہ ان کنووں میں جب ایک دفعہ تیل بند ہوتا ہے اور تیل نیچے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اتنے آرام سے دوبارہ واپس نہیں آتا. اس میں کئی سال اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے. تو اب ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کا 4 سے 5 ملین بیرل کی کیپیسٹی ہے اس کو وہ کسی بھی طریقے سے مینٹین رکھے اور اپنے تیل کو ذخیرہ کرے. اب وہ تیل کہاں پہ ذخیرہ کرے؟ جو اس کے پاس کیپیسٹی ہے وہ ایسا ایسا فل ہوتی جا رہی ہے، اس کی شپس باہر جا نہیں رہی، چائنا اس کا کسٹمر ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اب اسی وجہ سے پاکستان نے بھی راہداری کھولی ہے. اس کے اوپر بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت بہت کم ہے، اور ٹرمپ جو ہے ان کو یہ آئیڈیا بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ اس کو کیا کریں، کیونکہ ان کا تو فرسٹ کنسرن ہی یورینیم ہے، اور وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. اب اگر آپ انرچ یورینیم کے اوپر اور سٹاک پائلز کے اوپر ہی بات نہیں کرتے اور آپ ناکہ بندی کھلوا لیتے ہیں اور وہاں سے آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیتے ہیں، تو پھر امریکہ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے پریشر تو پوری دنیا کا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے جنگ چھیڑ کے پوری دنیا کو ایک معاشی دھچکا دیا ہے. خلیجی ممالک ڈے بائی ڈے جو ہیں وہ بیٹھتے جا رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب امریکہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم یہ حساس گفتگو میڈیا پہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، حالانکہ یہی ٹرمپ تھے جو ہر روز ہر لمحہ اٹھ کے ٹویٹیں اتنی زیادہ کرتے تھے کہ وہ تمام تر مذاکرات کو شروع ہونے سے پہلے ہی سبوتاژ کر دیتے تھے. اب جو ایران سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب 2012 میں $8,000 پر کیپٹا انکم تھی، جو کہ 2024 میں $5,000 پہ آ گئی. اب 4.1 ملین یعنی 40 لاکھ نوکریاں اس وقت ایران کے اندر ختم ہو چکی ہیں. 23,000 فیکٹریاں اور آفیسز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور یہاں پہ شپنگ کے خطرے کی وجہ سے بند ہونے کے 50% جو ہے وہ نوکریاں مزید خطرے میں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اس سے نقصان ہونے جا رہا ہے. اب اگر گلف ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان گلف ممالک میں عمان اس وقت فائدے میں ہے، کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے متاثر نہیں ہو رہا. وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اس طرف بھی اس کے پاس ساری بندرگاہیں اور سب کچھ ہے، تو وہاں پہ ویکلی 80% جو ہے ان کی انکم بڑھ رہی ہے. تیل کی پیداوار میں وہ اضافہ کر کے اس کو وہ مارکیٹ کے اندر سیل کر رہے ہیں. قطر کوئی ایل این جی نہیں بیچ پا رہا. پچھلے دنوں جب ایک آدھ دن کے لیے چند گھنٹوں کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کھلی تھی تو 4 شپمنٹس وہاں سے نکلی تھی، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. کویت اور عراق کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پائپ لائن بھی نہیں ہے، کیونکہ یو اے ای اور سعودی عرب اپنی پائپ لائنز کے تھرو آئل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب بھی اپنی ٹوٹل کیپیسٹی کا 60% جو ہے وہ ریڈ سی کے تھرو دنیا کو اپنا تیل بیچ رہے ہیں. جبکہ یو اے ای کا بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 60% جو ان کی آئل کی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت کم ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تیل وہاں سے نکل نہیں پا رہا، لیکن جو ان کی انکم ہے وہ ابھی صرف 25% ڈاؤن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ 60 بیرل پہ تیل بیچ رہے تھے، اب وہ 105 108 100 بیرل کے اوپر بیچ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے پرائس زیادہ ہیں تو وہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن جو ریفائنریز کو ڈیمیج ہو چکا ہے تقریباً $40-50 بلین کا پورے گلف کے اندر، وہ الگ سے ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر ہم آپ کو بتا دیں کہ اوپیک سے نکل گیا ہے یو اے ای یعنی عرب امارات. اب اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر میں ہے کیا، گیم کیا چل رہی ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کہیں یو اے ای پاکستانیوں کو نہ نکال دے. میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی اس طرح کی کوئی نوبت آئے گی، کیونکہ پاکستان ہر لحاظ سے یو اے ای کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. یو اے ای خود اپنے معاملات کو خود اپنے طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ وہ اپنے کھچاؤ پہ آیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ ایک طرح سے تصادم کی شکل اختیار کر چکا ہے. آئرن ڈوم کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اسرائیلی فوجی اور آئرن ڈوم جو ہے وہ یو اے ای کے اندر آ چکا ہے. وہاں پہ وہ
وہ اس کا دفاع کر رہا ہے. تو اب اس وقت یو اے ای کے اندر تقریباً 12 سے 16 لاکھ پاکستانی ہیں, تقریباً 35 سے 38 لاکھ جو ہیں وہ انڈینز ہیں, 7 سے 10 لاکھ بنگالی ہیں, اور اسی طرح ایرانی بھی تقریباً 2 سے 5 لاکھ کے درمیان کہا جاتا ہے. اب یہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ان ایمپلائمنٹ وہاں پہ آنے والی ہے. اچھا, اب جو اوپیک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بھی حالات خراب نہیں ہوں گے. عرب امارات کے چیزیں کافی کنٹرول میں آ جائیں گی, لوگ اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اوپیک سے کہتے ہیں جی کہ بنایا اس لیے تھا تاکہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ اب اوپیک سے عرب امارات دور نہیں ہو رہا, بلکہ وہ سعودی عرب سے دور ہو رہا ہے, وہ خلیج کے اندر درار ڈال رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کہنا ہے جو عسکری ماہرین ہیں دنیا بھر کے وہ. اب اس وقت صورتحال کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک دن کے اندر 100 ملین بیرل تیل استعمال ہوتا ہے, جبکہ کیپیسٹی جو ہے وہ 115 ملین بیرل کیا ہے, 110 سے 115 ملین بیرل, یعنی کہ پوری دنیا اپنا روزانہ تیل استعمال کر کے بھی 15 ملین بیرل تیل جو ہے وہ اضافی ہوتا ہے. اب یہاں پہ سعودی عرب کے پاس تقریباً 12 ملین بیرل کی کیپیسٹی ہے, اور وہ 9 ملین بیرل تیل نکال رہا ہے, یعنی کہ 3 ملین بیرل تیل وہ نکال رہا ہے. 1 ملین بیرل تیل جو ہے وہ عرب امارات کم نکال رہا ہے, اس کی 4.5 سے 5 ملین بیرل کیپیسٹی ہے, اور وہ 3 سے 3.5 ملین بیرل تیل روزانہ نکالتا ہے. ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 4 ملین بیرل تیل کی ہے, اور وہ 3 کے قریب وہ نکال رہا ہے, وہ بھی 1 ملین بیرل تیل کم نکال رہا ہے. یو اے ای بھی 1 ملین بیرل تیل کم نکال رہا ہے, اور اسی طرح عراق کی کیپیسٹی 4.5 سے 5 ہے, اور وہ تقریباً 4 سے 4.5 ملین بیرل تیل نکالتے ہیں, اور تقریباً 0.5 ملین بیرل تیل وہ بھی کم نکالتے ہیں. تو خلیج کو اس وقت اہمیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ یہ جو 15 ملین کا گیپ ہے جو اضافی تیل ہے وہ یو اے ای کے اندر موجود ہے, اور یو اے ای اس کو مینوپولیٹ کرتا ہے. سوری, یو اے ای نہیں کہہ رہا, میں گلف کی بات کر رہا ہوں, جس میں سعودی عرب بھی ہے, عراق بھی ہے, بحرین بھی ہے, کویت بھی ہے, اور یو اے ای بھی ہے, شاید عمان بھی ہے. تو جب یہ سارے ممالک اس کو کرتے ہیں اور اپنا 1-2 ملین بیرل تیل کم کرتے ہیں 6 ممالک, تو وہ 10 سے 12 ملین بیرل تیل کی کیپیسٹی کو کم کر دیتے ہیں, اور پھر جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی تیل نکالا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی قیمتوں کو مینٹین کیا جاتا ہے. اب جب یہ اپنی مرضی سے تیل نکالے گا اور نکالنے کے بعد اس کو مینیج کرے گا, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور بہت زیادہ اس میں نقصان ہوگا. نقصان تو ان کا ہوگا, لیکن دنیا کا اس میں فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جو تیل ہے وہ اس کی قیمتیں انتہائی نیچے آ جائیں. اب ایران کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, اگر وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو 4 ملین بیرل تیل وہ مارکیٹ کے اندر آ جائے گا. تو اس کے ساتھ یہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الزام لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر. بڑی پلاننگ کی گئی تھی کہ انڈیا, افغانستان اور ایران مل کے جو ہے وہ چابہار کے تھرو ٹریڈ کریں گے, پاکستان کے سی پیک کو بنجر کر دیں گے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایران کے لیے پاکستان نے اپنی 6 راہداریاں کھول دی ہیں. گوادر سے, پورٹ قاسم کراچی سے ایران کی تجارت کی جا رہی ہے, اور جو چائنا سے تجارت کرنی ہے وہ تھرو سی پیک تجارت کی جا رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بھارت اور افغان طالبان کے لیے کتنی پریشان کن ہو چکی ہے. اچھا, اب پیر کو پاکستانی طیاروں نے ڈرونز کے تھرو اور دیگر چیزوں کے تھرو کنڑ میں یونیورسٹی کے اوپر حملہ کیا. یہ الزام لگایا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کے اوپر, اور اس کے بدلے میں انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس اٹیک کے اندر 7 افراد جاں بحق اور 75 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اب جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید جمال الدین یونیورسٹی کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے, تو پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ افغان میڈیا مکمل طور پہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ پاکستان انتہائی درستگی اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پہ ہمیشہ کارروائیاں کرتا ہے. اب اپنے طور پہ دکھانے کے لیے اپنی عوام کو چمن سے جو سرحدی علاقہ ہے متصل, وہاں پہ پاکستان اور افغان سیکورٹی فورسز کے اندر جھڑپیں ہوئی ہیں, اور وقفے سے یہ جاری ہیں. جھڑپوں کا آغاز پیر کی صبح کے وقت ہوا تھا, اور یہ چمن سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ روغانی کی حدود میں ہوا تھا. اس کے بعد اس کی وجوہات کا بھی نہیں پتہ چلا, ابھی تک کتنا نقصان ہوا ہے اس بارے میں بھی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. پیر کے روز یہ باجوڑ کے قریب جو ہے علاقہ, وہاں پہ گولہ باری آئی, اور اس کے جو 3 علاقے ہیں جس میں لگڑئی,
چارمنگ اور سلارزئی، لگڑئی کے جو آبادی کا علاقہ ہے اس کے ساتھ وہاں پہ آ کے گولے گرے ہیں، جبکہ چارمنگ اور سلارزئی کے بازاروں میں یہ گولے گرے ہیں، اور افغان حکام یہ کہتے ہیں کہ 22 فروری 2026 جب سے پاکستان ان کی دھلائی کر رہا ہے، یہ پاکستانی حملوں میں 761 افغان شہری ہلاک اور 622 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے مطابق تاتار نے ٹویٹ کی تھی کہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پہ 796 دہشت جو شدت پسند ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور 1042 کے قریب زخمی کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔